औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है और एक जानिब पीडीएम के भी जो तमाम तर मामलात खुलकर सामने आए थे वो भी एक जानिब बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ज़राए से कुछ इतलात आई हैं कि पीडीएम से किसी एक सियासी जमात की रवानगी का ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है और उसके बाद पीडीएम के अंदर वो दमखम बाकी नहीं रह जाएगा जो कि अवाम के सामने महज एक ट्रेलर के तौर पर दिखाया गया था। लेकिन सही मानों में अगर मैं एक ज़ाती तज्ज़िया बताऊं तो पीडीएम की पिक्चर भी फ्लॉप होती हुई ही दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की बात करूं तो आया सूरत हाल क्या है कि मेरे ही प्रोग्राम में नून लीग के कुछ दोस्त ये बात करके जाते हैं कि जितने वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा जहां जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो कहीं कारकर्दगी का फुकदान जाहिर करें तो उसके बाद क्या होता है, उनकी वजारत को चेंज कर दिया जाता है। किसी वजीर को घर बैठाने का कष्ट वफाकी हुकूमत की जानिब से या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से नहीं किया जाता या फिर सोचा ही नहीं जाता कि इस किस्म के किसी अमल की मुतहम्मिल मौजूदा हुकूमत या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है। कारोबार की अगर बात करें तो बड़ी बातें की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी की जानिब से पैकेज का ऐलान भी कर दिया गया है और ये पैकेज भी महज एक बात ही सामने आई है कि जितने पैकेज के ऐलानात वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जानिब से किए गए, मेरी इन गुनहगार आंखों ने यह बात नहीं देखी कि उस किसी पैकेज के ऊपर इंप्लीमेंट अब तक हुआ हो। ऐसी सूरत हाल अगर चलती रहेगी तो फिर वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में यह बात कर दी कि रास्ता अभी भी कठिन है लेकिन हम लोगों की सिमत दुरुस्त है। जनाबे वाला, एक बात समझ में नहीं आई, मईशत की बेहतरी का क्राइटेरिया क्या मुतय्यन किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से? क्या बेरोजगारी, महंगाई, सनतकारों की परेशानियां, ताजरों के मसाइल, ये तमाम तर चीजें क्या मईशत की बेहतरी के हवाले से ये बातें की जा सकती हैं या इनको काउंट किया जा सकता है कि ये तमाम तर चीजें जो हैं वो इस बात की निशानदही करती हैं कि हमारी जो मईशत है वो दुरुस्त समत में गामजन है? लेकिन ऐसा नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग आज भी उस सूरत हाल से दो चार हैं जो कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में बड़े बुजुर्ग बता गए कि हमने ऐसी तारीख नहीं देखी पाकिस्तान की और ऐसी सूरत हाल से हम कभी दो चार नहीं हुए और आगे आने वाले वक्तों में यही सूरत हाल रही तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के हवाले से जो दिसंबर का महीना दिया गया है जिसके अंदर काफ़ी ख़तरात मौजूदा हुकूमत को लाहक हैं, उस पर शायद कुछ नजर सानी की जा सकती है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने का एक बार फिर बाकायदा आगाज हुआ है जिसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ेर अताब दिखाई देती है। मेरी समझ से बालातर है कि जो बयानात मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से दिए जा रहे हैं वो कितना बड़ा ब्लेंडर है मौजूदा सियासी तारीख के अंदर। और सही मानों में अगर माहिरीन की राय को देख लिया जाए, तज्जियाकारों के तज्जिए देख लिए जाए, सहाफ़ियों की सहाफत देख ली जाए तो उसके बाद कुल मिला के बंदा इस नतीजे पर पहुंचेगा कि ये तमाम बयानात मुस्लिम लीग नून की सियासी खुदकुशी के मानंद हैं। उसकी वजह क्या है? अयाज सादिक साहब ने जो बयान दिया उसके बाद सोशल मीडिया पर उनको इतनी तनकीद का सामना करना पड़ा है जितना शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर को ना करना पड़ा हो। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया वो उससे बड़ा ब्लेंडर तस्वुर किया गया कि मौजूदा वफाकी हुकूमत के वजीर इतना बड़ा ब्लेंडर असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर कैसे दे सकते हैं। और उसके बाद तीसरा ब्लेंडर जो सामने आया वो उस्मा बुखारी साहिबा की वो क्लिप जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसके नतीजे में सामने आया कि जनाबे वाला एक ऐसे मुल्क के फौजियों को जो कि आपके दुश्मन हैं उनको शहीद करार दे दिया गया। अब आया सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि खुर्शीद शाह साहब का भी स्टेटमेंट आज आया है कि गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटना बंद कर दो। मान लिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी और उनकी तमाम काबीना सबसे बड़े मुहिब्बे वतन हैं पाकिस्तान के, हमें जाली मुहिब्बे वतन ही समझ लो लेकिन खुदा के लिए बस कर दो, लोगों के लिए सोच लो। और ये बात वाकई गौर तलब है कि अब लोगों के लिए सोच लीजिए। बैनर्स लगाना, बयानात दे देना, मौजूदा सियासी कायदीन की जानिब से ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बना देना बहुत हो चुका। अब अवाम
اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر کوئی اعلان کرتے ہیں کہ میں اس چیز پر نوٹس لینے والا ہوں، تو عوام کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ جی ابھی تو پھر بھی کچھ چل رہا ہے، اس کے بعد تو گلی مک جائے گی. اور صحیح معنوں میں جس چیز پر نوٹس عمران احمد خان نیازی صاحب کی جانب سے لیا جاتا ہے، اس پر وفاقی وزراء کے جو بیانات آتے ہیں اس پہ بے ساختہ کچھ صحافیوں کی ہنسی اونیر نکل جاتی ہے، اور میری بھی نکل جائے گی. لیکن صورتحال ایسی ہی ہے کہ اگر ادویات کی قیمتیں بڑھ جائیں تو وفاقی وزیر آ کے کہتے ہیں کہ ادویات کی قیمتیں اس لیے بڑھائیں کیونکہ ادویات مل سکیں. یہ ایک وفاقی وزیر کا بیان ہے. اگر مہنگائی بڑھ جائے تو پرائم منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ کچھ مافیاز ہیں جو کہ نئے پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہیں، وہ مہنگائی کو کم نہیں ہونے دے رہی ہیں. یہ ایک پرائم منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد اگر پرائم منسٹر صاحب کسی پبلک میٹنگ کے اندر جہاں پر وسیع تعداد میں کارکنان کا ایک سمندر موجود ہو، وہاں پر اگر اسپیچ کرنے آ جائیں تو وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس طرح کے بھی اشارے دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد معلوم پڑ جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں ایک ہی بات عمران احمد خان نیازی صاحب کی جانب سے کی جانی ہے، وہ ہے کہ اینو بھی نہیں چھڈاں گا اور نہ اینو چھڈاں گا، اینو بھی پھڑ لے آنگا، اینو بھی پھڑ لے آنگا. آج صورتحال یہی ہے، اور اس سے عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ عوام سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ کسی کو بھی پھڑ لیں. عوام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام کو سستی روٹی، عوام کو روزگار، عوام کو مہنگائی میں کمی دے دیجئے. یہ عوام ساری زندگی اگر آپ کے گیت نہ گائے تو بات کیجئے گا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے طاہر ملک صاحب. بہت شکریہ طاہر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ تجزیہ کار راشد محمود اوان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اوان صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. طاہر ملک صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر، کیا ابھی تک آپ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کر پائے کہ آپ لوگ اب وفاقی حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اتنی ساری باتیں بولی جی، تو 2 سال اور کچھ مہینے ہوئے ہماری حکومت کو، اور اس میں ہم نے چیلنجز جو ہیں وہ ساری قوم کے سامنے، ساری دنیا کے لیے ہیں، وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے. اگر ذاتیات کی بات کریں، ابھی یہ سیاست ہم جو کر رہے ہیں یہ ذاتیات پہ نہیں کر رہے، ہم ایک قومی مفاد میں سیاست کر رہے ہیں. اور جتنے مسائل اس ملک میں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم نہ چائنا ہیں نہ ہم امریکہ ہیں. ہمارا پاکستان ایک بہت خوبصورت اور بہت پیارا ملک ہے، جس کو جس طرح سے پہلے چلایا گیا اور اب ہمارے ہاتھ میں جب ڈور آئی ہے تو ہم ابھی بظاہر تو عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے چیزیں مہنگائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، مطلب مسائل بہت سارے ہیں، ان گنت مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میں بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. مگر ان سارے مسائل کو لے کے ہم ذخیرہ اندوزی جو ہو رہی ہے اس ملک میں، اس کی ایک مافیا ہے. اور مافیاز جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں بہت ساری سیاسی جماعتوں سے بھی، اور بہت سارے ان کے معاملات بھی ہیں. باشمول پاکستان تحریک انصاف؟ باشمول پاکستان تحریک انصاف. اچھا، تحریک انصاف والے نہیں ہیں، باقی سب ہیں. جی، ٹھیک ہے. دیکھیں، ہم تو کبھی حکومت میں آئی نہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا سر. وہ لوگ تو حکومت میں آئے نا آپ لوگوں کے ساتھ جو پہلے حکومت میں تھے. انہوں نے جس پیٹرن پہ لے کے چل رہے تھے اس پیٹرن کو بہتر کر رہے ہیں، اور ہم اداروں کو ساتھ میں ریفارمز بھی کر رہے ہیں. اچھا. اور انشاءاللہ آنے والے 2021 میں یہ مہنگائی پہ بھی کنٹرول ہوگا. اور جو وعدے عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ وہ اعلان کرتے ہیں مگر کام نہیں ہوتا. جی، مگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. امپلیمنٹ بھی ہوگا. اب اس کے اوپر ساری ورکنگ ہو رہی ہے. اور اب آپ دیکھ بھی لیں کہ کراچی میں جتنی جو پروجیکٹس کا اناؤنسمنٹ کر کے گئے ہیں، جی جی، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جہاں ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، ہم پھر بھی باہمی مفاہمت کے ساتھ اس کو ہم نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. ہم نے ان کو خوش نہیں کرنا، نہ ہم نے نون لیگ کو خوش کرنا. ہم نے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک. سر، پاکستان کی ترقی کیسے ممکن ہے طاہر بھائی؟ اس طرح سے ممکن ہے؟ یہ عوام کے مفاد میں تھا یہ اسٹیٹمنٹ جو دیا گیا؟ دیکھیں، آپ جب ملک کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، جی جی، اور وہ بھی خاص طور پہ آپ بھارت کا بیانیہ
کو پروموٹ کریں. مان لی سر میں نے آپ کی بات, لیکن سر اسٹیٹمنٹ صحیح معنوں میں جب بندہ ایک پبلک میٹنگ کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا ویژن بیان کرتا ہے نا. وہ یہ تھوڑی بولتا ہے کہ میں اے سی کا ریموٹ چھپا دوں گا یا میں جیل میں دیکھو کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ, اور پھر کہتے ہیں کہ ادارے خود مختار ہیں. سمجھ نہیں آیا سر, اب نہیں ہے, پہلے تھے یہ کانسیپٹ. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اب آنے والے وقت میں جو بھی جیل میں جائے گا اس کو ویسی سہولیات ملیں گی جیسے ایک عام قیدی کو ملتی ہیں یا ملزم یا مجرم جس کو بھی ملتی ہیں, اسی طرح کی سہولیات جو ہیں پاکستان میں اویلیبل. یہاں پر تو یہ ہوتا تھا کہ جی جو بھی سیاسی لیڈر ونگز بنے ہوئے تھے باقاعدہ جیل میں, ہاں جی یہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہے, یہ حقیقی کا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے اب بھلانا ہے, اور ہم جو اقدامات اٹھا رہے ہیں یہ ہم قومی مفادات میں اٹھا رہے ہیں. ہمارا بندہ بھی کوئی اندر جائے گا تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو دوسری جماعتوں کے ساتھ. اب ان کو اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ان کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا, کبھی ہم تو 23 سال سے لگے تھے اپنی جدوجہد میں, جب ہماری حکومت آ گئی تو اب ان سب کو پتہ چل گیا کہ ہاں جی اب تو شکنجہ جو ہے نا گرفت تمہاری اوپر مضبوط ہو رہی ہے. جو انہوں نے کر کے گئے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا, مطلب آپ نے قوم کے پیسے کو منی لانڈرنگ میں بھیج دیا, آپ نے قوم کے پیسوں کو کیا دیا اس ملک میں, کس طرح کا سسٹم. ہم سسٹم سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس سسٹم سے جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو بات کر رہے ہیں کہ مافیا, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر صاحب بے بس ہیں. نہیں, بے بس نہیں ہے, اداروں نے کام کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کے انڈر میں آتے ہیں, مگر ہم وہ کلچر ڈیولپ کرنا نہیں چاہتے جو پہلے والے حکمران جماعتیں, پرائم منسٹر آف پاکستان اور سی ایم صاحب ججز کو اور پولیس کو ٹیلی فون کر کے بولیں کہ یہ اقدامات اٹھائیں. چلے ٹھیک ہے, یہ ججز کو فون کے حوالے سے ایک واٹس ایپ کے اوپر بھی ایک جج صاحب چینج ہو گئے تھے, ارشد ملک صاحب کا بھی کیس سامنے آیا ہوا ہے. لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ججز کی تاریخ واقعی بڑی پرانی ہے, ہر سیاسی جماعت نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. راشد محمود عوان صاحب اینالسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. راشد بھائی ایک بات بتا دیں سر, میں بڑا کنفیوژن کا شکار ہوں. صحیح معنوں میں معیشت اس حال میں ہے جس حال میں وزراء دکھانا چاہتے ہیں, یا معیشت اس حال میں ہے جو کراچی کے کسی بھی نجی ہوٹل کے اندر بیٹھ کے لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ. دیکھیں جی, معیشت جو ہے وہ جب ہم کسی سے بھی ملتے ہیں, جو گھر کا اپنا بجٹ بناتا ہے اور جو اس کو آج کل پرابلمز آتے ہیں, بیسک وہ ہے کہ اگر آپ کے معاشرے کی عوام جو ہے خوش ہے تو اٹ مینس کہ آپ جو ہے خوشحال معاشرے میں رہتے ہیں. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نفرت بکتی ہے, نفرت کی سیاست کی جاتی ہے, کئی سیکٹیرین بیسس پہ, کئی لنگول بیسس پہ. نہ اپوزیشن کے پاس کوئی نظریہ ہے, نہ کوئی پالیسی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کو کرائسس سے نکال کے لے کے جائیں گے, نہ گورنمنٹ کے پاس ایسا سوری ٹو سے دیٹ کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کے پاس ایسا راستہ ہے کہ وہ اس کو وے آؤٹ کر کے کسی اس کی جانب جائیں گے. ہم ایون اسمبلی کے اجلاس دیکھتے ہیں تو کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی ایسا کامیڈی شو دیکھ رہا ہوں کہ جو فیملی کے ساتھ دیکھا نہیں جاتا. وہاں پر اس طرح کی زو معنی باتیں کی جاتی ہیں, اس ملک میں باتیں کی جاتی ہیں جہاں تھر میں بچے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں, اس ملک میں باتیں کی جاتی ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہماری بہنوں کی بالوں میں سفید چاندی آ چکی ہے, اور یہاں کے جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زو معنی باتیں کر کے دوسرے رخ پہ لے کے جاتی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کروڑیں ان اجلاس میں خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کچھ فنڈ بچا کے, اگر انہوں نے کوئی پالیسیز نہیں دینی, کوئی انہوں نے پلاننگ نہیں دینی, تو ایٹ لیسٹ وہ پیسے بچا کے واٹس ایپ کا ایک گروپ بنا لیں جس میں جو اسپیکر ہو وہ ایڈمن بن جائے اور جس نے واک آؤٹ کرنا ہو وہ ایگزٹ کر جائے, تاکہ عوام کا وہ پیسہ ایٹ لیسٹ بچے اور کچھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے اس کو وہ کیا جائے. تو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اس وجہ سے تنزلی کا شکار ہے کہ آلٹرنیٹو ویز نہیں دیکھے جا رہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے میں بھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں, میں اس اسکول سے پڑھا ہوں کہ جس کے چھت نہیں ہوتی تھی, جس کی دیواریں نہیں ہوتی تھی, مگر ٹیچرز کی کمٹمنٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, آج میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ اگر دیکھیں کہ جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں وہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے, ایریا کے لحاظ سے
وہ بڑے ہیں. جو پرائیویٹ اسکولز ہیں, ایوریج پرائیویٹ اسکول کی آپ بات کریں, وہ 5 مرلے پہ یا 10 مرلے پہ ہوں گے جو نارمل پرائیویٹ اسکولز ہیں. گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر کی سیلری جو 50,000 سے 60,000 70,000 تک بھی ٹچ کرتی ہے. جو ایوریج پرائیویٹ اسکول ہے اس میں جو ٹیچر کی سیلری ہے وہ 10 یا میکسیمم 15,000 تک ٹچ کرتی ہے. میں یہ کہتا ہوں خان صاحب سے, ہماری بڑی امیدی تھی خان صاحب سے, آپ فوکس تو کریں, آپ کچھ چیزوں پہ تو فوکس کریں, آپ ایجوکیشن پہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کریں. سیلریز بھی وہی ہیں, کوئی ایکسٹرا ایکسپینس کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. بلڈنگز بھی آپ نے نہیں بنانی, کوئی ایکسٹرا ایکسپینس کی ضرورت نہیں ہے. صرف میرٹ پہ اگر آپ بھرتی کر لیں تو اگر آپ آج کسی سے پوچھتے ہیں متوسط طبقے کے فرد سے بھی کہ یار آپ کا جو بجٹ ہے گھر کا وہ کس مد میں سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے, تو وہ کہے گا جی بچوں کی ایجوکیشن میں. آج اگر ایوریج ایک گھر سے 3 یا 4 بچے جاتے ہیں تو آپ ان سے پوچھو اس کی وہ کتنی فیس دیتے ہیں. چلیں یہاں سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مافیاز ہیں, دوسری چیزیں, گو کہ گورنمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ لا کو امپلیمنٹ کروانا. اس کے پاس فورس ہوتی ہے, اس کے پاس ایجنسیز ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو نبردآزما کرنا. اور ہم لوگوں نے بھی جو طریق انصاف کو سپورٹ کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ یہ جو ماضی کی گورنمنٹ نہیں کر سکی وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ گورنمنٹ آ کے ان چیزوں کو ٹیک اپ کرے گی اور سولوشن کی جانب جائے گی. تو ایٹ لیسٹ اگر ایجوکیشن سسٹم 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کی جائے, اس پہ ٹیچرز کی بھرتی میرٹ بھی کی جائے, تو جو لوگوں کے بچے اگر آہستہ آہستہ سوئچ ہوں گے تو لانگ ٹرم پہ بھی جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے وہ زائل ہوگا, ان لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن بنے گی اور ہمارا معاشرہ قوم بنے گا. چلیں ٹھیک ہے. رانا گلزار تاج صاحب, جناب والا بتائیے گا سر, آصف علی زرداری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اگر پنجاب میں موقع ملا تو اس کی حالت بھی سندھ جیسی کر دیں گے جس پہ پنجاب والوں کی ٹانگیں کانپ گئی تھی, اور اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ بلاول بھٹو صاحب نے بھی دے دیا ہے. صحیح معنوں میں ایک ایسے لیڈر کو یہ بات زیب دیتی ہے جو سندھ نہیں بنا سکا, وہ اتنی دور جا کے گلگت بلتستان بنانے کی باتیں کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی بھائی. دیکھیے علی بھائی, ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پاکستان کو بہت کچھ دیا اور یہ قوم بھی گواہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں اور کمی کوتاہیوں کو دور کیا جاتا ہے, ان کو کام نہیں ہوتی ہیں سر دیکھیں کارکردگی میں. دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا کہ کمی کوتاہیاں بالکل ہوتی ہیں اور ان کو دور کیا جانا چاہیے. اچھا, ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے فرمایا کہ جی دیکھیے پیپلز پارٹی عوام کا نام ہے اور عوام جب ووٹ دے گی تو بالکل پنجاب میں بھی حکومت ہوگی, خیبر پختونخوا میں بھی ہوگی, سندھ میں بھی ہوگی, وفاق میں بھی ہوگی. تو ایک الیکشن مہم ہے گلگت بلتستان میں, چیئرمین صاحب کا دورہ ہے وہاں پہ اور وہ گاؤں گاؤں جا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں اور لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا خواہ و مقام حاصل کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. وہاں کی عوام اعتماد کرے گی تو انشاءاللہ بالکل کام کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, اور بہتر کام ہوگا. اچھا, لیکن سندھ کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑا سا ذرا نظر ثانی کیجیے. دیکھیں سندھ میں بھی ایسی بات نہیں ہے, کام ہوا ہے تو ووٹ ملا ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں تو وہاں کی عوام ووٹ دیتی ہے. زبر کی سیاست تو پیپلز پارٹی نہیں کرتی. عوام کی حکمرانی ہوتی جب ہے کہ عوام جو ہے ووٹ دیتی ہے, تو ایسا تو نہیں. لیکن علی زیدی صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی پورے پولنگ اسٹیشنز ٹھیکوں پہ دیے جاتے ہیں. صحیح بات ہے؟ دیکھیں علی زیدی صاحب نے جو بات کی ہے وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. میں گزارش کرتا چلوں, تردید یا تصدیق کچھ تو کریں. میں بتا رہا ہوں, 2013 میں علی زیدی صاحب نے گورنر اسماعیل کے گھر پر ایک میٹنگ ہوئی ایم کیو ایم کے دوستوں سے. اچھا, تو علی زیدی صاحب سب سے پہلے تو اس کی تردید بتائیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کراچی میں 2 نمبر کی پارٹی بننے کے لیے میٹنگ کیوں کی تھی. اور ایم کیو ایم سے میٹنگ ہوئی تھی 2013 میں. بالکل حماد صدیقی سے, حماد صدیقی صاحب سے میٹنگ ہوئی. جی بالکل. اور گورنر اسماعیل جو اس وقت ہیں, جی, ان کے گھر پہ رہائش گاہ پہ میٹنگ, عمران اسماعیل صاحب کی رہائش گاہ پر میٹنگ ہوئی ایم کیو ایم والوں سے حماد صدیقی صاحب کی سربراہی میں. جی علی زیدی صاحب موجود تھے, علی زیدی صاحب موجود تھے. اور جناب والا اس میں یہ شرط طے کی گئی تھی کہ جی پی ٹی آئی کو کراچی میں 2 نمبر کی پارٹی بنانا ہے آپ نے. اچھا, یہ ایم کیو ایم والوں کے ہاتھ میں تھا. بالکل ان کے ہاتھ میں تھا, وہ بتا تو رہا ہوں آپ کو, سن لیجئے نا کیا ہوا. پھر اس کے بعد جب یہ طے ہوا تو اس میں یہ کام انہوں نے اپنے ایک سسٹم وائز کیا گیا اور
लांडी के लोग औरंगी टाउन में आए, औरंगी टाउन के लोग जो है लियाकताबाद में आए और इन्होंने पोलिंग स्टेशनों को हाईजैक किया और दोपहर में 3 बजे के टाइम ये वोट कास्ट हुए और पीटीआई सेकंड नंबर की पार्टी 2013 में बनी। अच्छा, तो जनाब ये काम तो इनके हैं, हमारे नहीं हैं। हम इस चीज पर यकीन नहीं रखते। अगर हम इन चीजों पर यकीन रखते तो लियाकताबाद से भी हम जीतते, न्यू कराची से भी हम जीतते, औरंगी टाउन से भी हम जीतते। हम अवाम की वोट पर यकीन रखते हैं, हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। ये तो इन चीज़ों पर यकीन ये रखते हैं, ये तो जो गवर्नमेंट कहते हैं ना कि अवाम ने वोट दिया, अरे भाई ये ऐसे वोट लिया इन्होंने। अच्छा। तो अली ज़ैदी साहब की बात की मैं ये मजम्मत करूँगा कि उनको ये बात कहनी नहीं चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कि हमने क्या किया है। तो ये तो उनको ये बात बतानी चाहिए जो बात मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं फिर आपसे कहूंगा कि इन चीजों से घबराने वाली नहीं है। ये कुछ भी कहते रहे, अच्छा। हम अवामी लोग हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे, जदोजहद करेंगे। ये अवाम से जो वादे किए हैं खान साहब ने, उन वादों का क्या हुआ? आज जब ये डिलीवर नहीं कर पा रहे तो ये पूरी पीटीआई के जो दोस्त हैं वो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं बयानबाजी का, वो मुकाबला कर रहे हैं बैनर लगाकर। अरे छोड़िए ना, हम तो थे ही गलत लोग भाई। इसी बुनियाद पर तो आपको जॉब मिली है, ये वजारत उज़्मा मिली है कि जनाबे वाला सब निकम्मे लोग हैं, आप अच्छे आदमी हैं, आइए आप काम कीजिए। तो जनाबे वाला आप भी वही कुछ कर रहे हैं जो फिर इसका मतलब हम कर रहे थे, तो हम तो गलत थे ना। तो आप अच्छे आदमी हैं तो आप अच्छाई साबित कीजिए। क्यों अच्छाई साबित नहीं कर रहे आप? क्यों अवाम का काम नहीं कर रहे? क्यों यू टर्न ले रहे हैं? क्यों आप कौम को मुर्गी अंडे बच्चों की बातें बता रहे हैं? अरे जनाबे वाला इस्लाहत लाइए। आप कभी कहते हैं जी 30 दिन में इस्लाहत लाऊंगा, फिर कहा जी मैं 60 दिन में इस्लाहत लाऊंगा, फिर कहने लगे 90 दिन में इस्लाहत लाऊंगा, फिर कहने लगे मैं 6 महीने में इस्लाहत लाऊंगा। कब लाएंगे? अब आपके पास एक प्रोग्राम आ गया कि जी कोरोना आ गया, हमने तो बहुत कुछ किया था। अच्छा, आप कौम से वादा करते हैं और यू ट्रेन का नाम लेते हैं। जनाबे वाला आप झूठ बोलना छोड़िए। आप जब कौम को डिलीवर करेंगे, जब कौम की खिदमत करेंगे, ऑपोजिशन रोड पे खुद ही नहीं आएगी। ऑपोजिशन को तो लेकर आप आए हैं, इसका मतलब आप ऑपोजिशन को तैयार कर रहे हैं, लड़ने का राह फरारी इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन पीपुल्स पार्टी पीडीएम आपका मुहासबा करेगी, आपको भागने नहीं देगी। ताहिर भाई मुहासबा करेगी पीडीएम, पुरानी समत से नई तब्दीली लाने की कौन सी साजिश कर रहे हैं आप लोग सर? और दूसरी बात यह कि आपने मुल्क की सियासत को और हुकूमत को सौकनों की लड़ाई बना दी है, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? 2013 की पहले तो मैं इनकी बात करूं ना कि 2013 की बात जो कर रहे हैं, 2013 में तो विनिंग पार्टी कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जिसमें इनके अपने लोगों ने, इनके अपने घर की खवातीन बच्चों ने तक वोट पीपल्स पार्टी के भी। कह रहे हैं अली ज़ैदी साहब ने हम्माद सिद्दीकी साहब के हाथ पे बैत की। ये तो छोड़ देना, देखें ये छोड़ दूं, वो बात करूं जो आपसे कह रहे हैं। सियासी जमातें देखें, हमारा जो एक वो है ना, हम ये चाहते हैं कि हम तो ये बोलते हैं कि भाई सारी सियासी जमातें आके बैठे, ठीक है, बात करें, सियासत अपनी जगह है। मगर ये मुल्क को जो दाव पे लगा रहे हैं ना, देखें 30 साल पहले तो कोरोना नहीं था ना। अच्छा, तो इन्होंने क्यों नहीं डिलीवर किया? हमें 2 साल में इनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जनाब जब तो आपको इख्तियार मिला है। जी सर, इख्तियार आपको मिला इसी बुनियाद पे। किस बुनियाद पे? जो आप खामियां बता रहे थे, कौम ने आप पे एतमाद किया कि जनाब वाला ये अच्छे आदमी है, जी ताहिर भाई, तो ये आप लोगों की नाअहलियां थी ना, जिसकी वजह से हमें जो है कौम ने वोट दिया। और दूसरी बात ये कि 30 साल पहले कोई कोरोना नहीं था, कोई ऐसी वबा अमराज नहीं थी मुल्क में, कोई ऐसे जंगी सूरत हाल नहीं थी। आप 30 साल पहले तो मुल्क की हालत भी नहीं थी ना। 1990 के अंदर क्या हालत थी सर? तो क्या हालत? कितने कमाने वाले होते थे घर में? कमाने वाले जितने भी, एक कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले होते थे। आज 10 के 10 कमा रहे हैं। लाशें कितनी उठाते थे? अच्छा, तो ये पीटीआई का नहीं, सारा सेरा पीटीआई। देखिए हम इदारों की बात कर रहे हैं, इदारों के साथ मिलकर खड़े। ठीक है, जातियात की सियासत है। अच्छा अली भाई मैं आपको बता दूं, जातियात की सियासत है इस मुल्क में, जातियात की सियासत। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई ना, तो ये 11 जमातें उधर क्यों इकट्ठी हैं? हमें आगे बताएं ना कि भाई ये आपकी कायली है, कोताही है,
ادھر ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے. سر کون سا ایسے ٹی وی چینل ہے جس پہ اپوزیشن کے رہنما بیٹھ کے آپ کی کاہلیاں اور کوتاہیاں نہیں بتا رہے؟ یہ مجھے بتا رہے ہیں نا جی بھائی, کنڈیم کر رہے ہیں نا. آپ اگر ملک کے اتنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی کر رہی ہے پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی ہے نا, انڈیا کی تو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو آپ آ جائیں, بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ. ہم تو بیٹھاتے ہیں آپ کو کہ آپ بیٹھے ہمارے ساتھ. ہم ریفارم بھی کر رہے ہیں ساتھ میں. اچھا. ابھی تو یہ ان کو نظر نہیں آ رہا نا. ابھی جب ان کے اوپر شکنجا اور ٹائٹ ہوگا نا جی, تو پھر تو ان کے یہ ہو سکتا ہے جا کے بولے ہم تو انڈیا سے الیکشن لڑیں گے جا کے. اچھا, لیکن طاہر بھائی کراچی پیکج کے اوپر بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھی تھی نا سر, اس پہ تو آپ لوگوں نے چھرا گھونپا نا. نہیں, ہم نے کوئی چھرا نہیں. شبلی فراز صاحب کا اسٹیٹمنٹ چھرا گھونپنے کے مترادف تھا سر. دیکھیں جب بیٹھا لیا ساتھ تو مخالفت کس چیز کی؟ دیکھیں مخالفت تو کریں گے نا کہ جب آپ یہ اسی چیز اگلے 5 منٹ میں کہ اتنے پرسنٹ ہمارا ہے جی, اتنے پرسنٹ آپ کا ہے. اچھا, اور ہم غلط بیانیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں تھوڑی سی تصحیح کرتا چلوں. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں نا سر, وزیر اعلیٰ صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی کراچی پیکج کے اوپر, ٹھیک ہے. پریس کانفرنس ختم ہی ہوئی تھی کہ اگلے 5 منٹ میں ٹویٹر کے اوپر شبلی فراز صاحب نے اپنی نوکری پکی کر لی. اب مجھے بتا دیں سر یہ کس کانٹیکس میں بات کی گئی؟ ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں یہ عوام کو ڈیلیور کرنا ہی نہیں چاہتے. اچھا, جب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں سر ڈیلیوری کی ڈیفینیشن مجھے بتا دیجیے گا طاہر بھائی. ڈیلیوری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ترقی یافتہ ترقی نظر آئے. اچھا, وفاقی سطح پر ہو رہے ہیں؟ وفاقی سطح پہ بھی ہو رہے ہیں. اچھا, مجھے گنوا دیں ذرا. دیکھیں اگر کچھ بہت سارے پروجیکٹس تو پائپ لائنز میں ہیں. جیسے کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے جی بجلی کے اوپر جو صنعت کا اعلان ہوا ہے, امپلیمنٹ ہو جائے گا, میں سلام پیش کروں گا. آگے بڑھ جائیں جی. انشاءاللہ ہوگا. اچھا, انشاءاللہ ہوگا. اصل میں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو 30 سال سے یہ لوگ جو گن چھوڑ کے گئے جی جی, اس کو آپ بولتے ہیں کہ جی 2 منٹ میں جو ہے نا بٹن دبائے اور سب صحیح ہو جائے. یہ بھائی پاکستان جس ملک اس پاکستان میں ہم رہتے ہیں, پاکستان کو ٹھیک کرنے میں جو انہوں نے 70 سال سے یہ ملک ہے نا, تو 70 سال سے آج ہم پھر وہی صرف انہوں نے تو نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا, آج ہم اس سے ہی وہ ہے, یہ خود ہی بول رہے ہیں اپنے. اچھا, لیکن طاہر بھائی آپ کو نہیں لگتا سر کہ الیکشن سے پہلے نہیں گندم ذخیرہ کون کر رہا ہے؟ ریلیز کرے نا سندھ حکومت, کیوں نہیں کر رہی سندھ حکومت؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. صنعت کاروں تاجروں کے مسائل کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. آیا بہت پریشان ہیں, چابیاں پھینک کے جا رہے ہیں گورنر صاحب کے سامنے کہ اب ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. راشد محمود عوان صاحب, جناب والا بتائیے گا سر سسٹم خراب ہے اور سسٹم کی خرابی کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے سر؟ دیکھیں جی, سسٹم مجھ سے بنتا ہے, سسٹم آپ سے بنتا ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ تبدیلی سب چاہتے ہیں, تبدیل ہونا کوئی نہیں چاہتا. تبدیلی تب تک نہیں آئے گی جب تک میں اپنے کمرے میں تبدیلی نہیں لے کے آؤں گا, میں اپنے گھر میں تبدیلی نہیں لے کے آؤں گا, میں اپنی گلی سے اور پھر گلی سے ہوتے ہوئے محلے اور پھر شہر میں نہیں جائے گی تو تبدیلی نہیں آئے گی. قومیں تب بنتی ہیں جب عوام بھی حکومت کے جو, اب دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں. ماسک پہننے کے لیے یا کورونا کی جو بھی SOPs ہیں اس میں کتنا عمل ہو رہا ہے, اس میں حکومت کا کیا رول ہے؟ یہ تو میری اور آپ کی سیفٹی کے لیے نا. ہم روزمرہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی بھی اس کی کیئر نہیں کرتا. حالانکہ ماسک کوئی بھی چیز آپ صاف کپڑے کو بھی یوز کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پروٹوکول کلچر کے پروموشن کی وجہ سے ہم نے رول کو اوبے کرنا کمزوری کی علامت سمجھ لی ہے. ٹھیک ہے, میسے کلمیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے انسان اور بڑے آدمی کے فرق کو مٹا دیا گیا, جو وہی معاشرے سسٹم کو اپلائی کر سکتے ہیں جہاں بڑے انسانوں کی رسپیکٹ ہو. یہاں پر اس وقت تک ولیمے کا کھانا نہیں چلتا جب تک کوئی نیب زدہ آتا نہیں ہے. جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہر وقت باتیں تو یہ کرتے ہیں, اور انکل جب تک وہ نہیں ہے جن کا چل رہا تھا, نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ اتنے کرپشن کے کیسز ہیں, ان کے ساتھ سیلفیز لی جا رہی ہے. کیوں نہیں ہوتے رشد بھائی, ثابت کر دیں. دیکھیں ادارے کمزور ہیں نا. جی, ثابت کرنے کا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی آف دی کیمرہ بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں سسٹم کچھ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. ایک سمپل سی میں آپ کو بات بتاؤں, لیٹ سے میرا شو روم ہے جی, ٹھیک ہے, اس میں یا سٹاک ہوتا ہے یا میرا کیش بینک میں پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میری کچھ لائبلٹیز ہوتی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, یا میں نے کچھ ایسٹس خریدا ہوتا ہے. اس کو ایک بیلنس شیٹ کہتے ہیں. اگر میرے پاس سٹاک نہیں ہے, میرے بینک میں کیش ہونا چاہیے اکارڈنگلی,
کہ میں نے اسٹاک سیل کیا اور وہ کیش بینک میں آ گیا. اگر میرے اکاؤنٹ میں کیش نہیں ہے تو اٹ مینس کہ میں نے کوئی لائبلٹی اکارڈنگلی پے آف کی ہوگی. صحیح. بٹ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے, نہ اسٹاک ہے, نہ میں نے کوئی ایسٹ پرچیز کی ہے, نہ میں نے کوئی لائبلٹی پے آف کی ہے, اٹ مینس کہ گھوٹالا تو ہے نا. اب اس چیز کو کرنے کے لیے کوئی وہاں کیمراز لگا کے میں جس وقت میں ہیر پھیر کر رہا تھا یا کر رہا ہوں, وہ تو نہیں ہوگی. یہ چیزیں تو فگر گیم ہے نا, کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی بندہ کسی ادارے کا اگر وہ کوئی کی پوسٹ پہ ہوتا ہے تو اس کی ایک بیلنس شیٹ ہوتی ہے. صحیح. اس بیلنس شیٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی ٹینیور میں وہ ادارہ کتنے اوپر گیا, اس نے کتنی لائبلٹی پے آف کی, اس نے کیا کیا. یہ تو سمپل چیزیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے یہاں سائیکل چور کو تو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, جو بڑے بڑے چور ہوتے ہیں وہ حکومتوں میں چلے جاتے ہیں یا ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ہم لوگ ان کے لیے جو وہ نعرے بھی لگاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. تو جب تک ہم اس چیز کو, سسٹم کو, جو جسٹس کا سسٹم ہے, اس کو ہم آسان نہیں بنائیں گے ان چیزوں کو, تو اس وقت تک جو ہے کیسے ثابت ہوگا. لیکن ارشد بھائی آپ کو نہیں لگتا سر ہر امید عوام سے ہی وابستہ ہے کہ عوام تبدیل ہو جائے؟ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس تبدیل نہیں ہوں گے, جوڈیشری سسٹم تبدیل نہیں ہوگا, اسٹیبلشمنٹ تبدیل نہیں ہوگی, تو جب کچھ تبدیل اوپری سطح پر نہیں ہونا تو عوام سے تبدیلی کی امید کس بات پہ ہے؟ عوام سے تبدیلی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سیٹ بیلٹ پہننا میری اپنی سیفٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں ہیلمٹ لگانا میری اپنی سیفٹی ہے. میں آپ کو دوبارہ میں اپنے اس جملے کو ریپیٹ کروں گا, آپ غور فرمائیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی. کہ خان صاحب جب آئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں پروٹوکول کلچر کو ختم کروں گا. جی. جو بینگ اے اسٹوڈنٹ میں نے تجزیہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں آپ سوچیں نا سیٹ بیلٹ کیوں نہیں ہم لگاتے. صحیح. کیوں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یار لا کو اوبے کرنا کمزوری کی نشانی ہے. ہم نے معاشرے میں یہ چیز پورٹری کرا دی ہے کہ اگر تم لا اوبے کرو گے, تم لائن میں کھڑے ہوگے, کیوں میں کھڑے ہوگے, تم کمزور آدمی ہو. میں پروٹوکول کے خلاف تو ہوں, مگر جب میں باہر سے آتا ہوں میں اپنے دوست کو فون کرتا ہوں یار میرے لیے پروٹوکول کا انتظام کرنا. صحیح. وجہ کیا ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے. اچھا. ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سسٹم نہیں بنا پا رہے. ہم نے ویلیوز کو, ہم نے تربیت کا فقدان کی وجہ سے ہم ایک بے ہنگم ہجوم بن چکے ہیں. چلے ٹھیک ہے. رانا صاحب میں چاہوں گا ذرا طاہر بھائی کی بات پہ کامنٹ کر دیں سر, کہ اگر صحیح معنوں میں یہ لوگ اتنے ہی برے ہیں تو آپ لوگ صحیح کر دیتے, ملک آپ کے ہاتھ میں بھی تو کمان آئی تھی. نہیں دیکھیے, ہم تو جو بھی کام کر رہے تھے عوام کے مفاد میں کر رہے بھی ہیں اور کیا بھی ہے. جناب خان صاحب نے یہ تمام چیزیں جو پوری ایک مہم 22 سالہ دور, میرے طاہر بھائی نے کہا 23 سالہ دور جو انہوں نے جدوجہد کی ہے, انہوں نے تمام نشاندہیاں کی ہیں, نشاندہی کہ بھائی یہاں خرابی ہے, یہاں اصلاحات کی ضرورت ہے, جوڈیشری سسٹم صحیح ہوگا, پروٹوکول سسٹم کو میں خاتمہ کروں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس کو جو ہے یونیورسٹی بناؤں گا, میں گورنر ہاؤس میں جو ہے نا یہاں پہ تفریحی مقام بناؤں گا. بہت سارے خواب, سنہری خواب دکھائے. تو جناب والا بات یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو سسٹم آپ کے ہاتھ میں دیا ہے, آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے, آپ نے کس چیز میں ریفارم لائے, آپ نے کس چیز کو جو ہے درست کیا, وہی وزیر اعظم. ٹھیک ہے, وزیر اعظم ہاؤس کو 2 سال کی ضرورت نہیں تھی, آپ یوز کر رہے ہیں. پروٹوکول کو 2 سال کی ضرورت نہیں تھی, گورنر ہاؤس کو 2 سال کی ضرورت نہیں تھی. آپ اس کو تو رول ماڈل بنائیے جناب. اس کو تو آپ نے بھینسیں بیچ رہے ہیں, گاڑیاں خرید رہے ہیں, آپ سیکورٹی معاملات کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے اس چیز پر عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے عوام کو دھوکہ دیا, آپ نے عوام سے جھوٹ بولا. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں. ہم نے بہت جھوٹ بولا اور انہوں نے 30 سال میں ٹھیک ہے بے تحاشا روٹی کپڑا کپڑے بھی اتروا لیے انہوں نے. صحیح. چلے ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. آج انٹیریئر اور یہ جس اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہم قوم ہمیں ووٹ دیتی ہے, یہ قوم ووٹ